हालेलुया, हालेलुया, शालोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन। बाइबल की नबूवत, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल की नबूवत, हालेलुया, बाइबल की नबूवत पूरी हो रही है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं। जब हम जो कुछ दुनिया में हो रहा है और खुदा के लोग जो ईमानदार हैं उनके सामने बाइबल खुल जाती है और पता लगता है कि जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है अजीज बहनों भाइयों, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और वैसा ही होगा, क्योंकि बाइबल की नबूवत एक मकसद है, एक खुदावंद का जो लिखा हुआ है वो हमेशा कायम और दायम रहेगा, वो कभी मिट नहीं सकता, वो ला तब्दील है। खुदावंद का कलाम अटर्नल है, कलमा अटर्नल है। और आज अजीज भाई भैया आपकी खिदमत में फिर बाइबल की नबूवत प्रोग्राम लेकर आए हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। Come on, let's get excited and get right into the Word of God, and we will start this program with a prayer. Sister Flaza, I will request you to say a short prayer, please. हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आपकी मोहब्बत और प्यार के लिए, खुदावंद आपकी कुदरत के लिए, आसमान के लिए खुदावंद, और आपके सारे इख्तियार के लिए कि आपने सारा जो कायनात का जो काम है खुदावंद वो किया है। प्यारे खुदावंद, हर चीज आपके हाथों की बनी हुई है, क्रिएशन प्यारे खुदावंद आपकी है प्यारे यीशु, और हम भी आपके हैं प्यारे यीशु। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद कि हमें आज फिर एक मौका दिया ताकि खुदावंद आपके कलाम को खोलें, देखें, पढ़ें और प्यारे खुदावंद इस पर अमल करने वाले हों, और जो कुछ हो रहा है प्यारे खुदावंद और होने वाला है प्यारे खुदावंद उस पर गौर व खौज करें, ताकि खुदावंद अपने आप को तैयार करें कि हम आपके साथ हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो। हालेलुया, खुदावंद आपके पास रहें प्यारे यीशु। खुदावंद इस दुआ को आपने सुना, कबूल किया है अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया जीसस, थैंक यू, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसी नबूवत है जिसे हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। रिसेंटली जो एक बहुत ही बड़ी नबूवत पूरी हुई है, जो आप जान रहे हैं कि जितनी तेजी से पिछले 5 सालों से नबूवतें पूरी हो रही हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो इसका मतलब यही इशारा है कि लॉर्ड जीसस जल्द वापस आ रहे हैं, क्योंकि खुदावंद कहता है कि कोई भी ऐसा भेद छुपा ना होगा जो वो पहले रिवील नहीं करेगा, अपने लोगों पे आश्कारा ना करेगा। सो ही इज नॉट गोना कि हमें कहते हैं कि एक मतलब क्या कहते हैं कि डाउट में रखेगा खुदावंद कि हमें समझ ना आए। तो जो कई लोग कहते हैं कि बड़ी जिंदगी उनकी बोर है, मैं कहती हूँ कि जिनकी क्रिश्चियन है और वो बोर हो गए हैं तो उनको जो है बाइबल की नबूवत में इंटरेस्ट लेना चाहिए, बाइबल प्रोफेसीज को जो है देखना चाहिए और खुदा से हिकमत मांगनी चाहिए कि वो सीख सकें। एजेकियल चैप्टर 38 वर्स 18 में कुछ यूं लिखा है, जो जिसके कहते हैं कि जिसकी शुरुआत लगता है यूं कि दुनिया के जो खास तौर पे लीडर्स हैं उन्होंने इसका आगाज कर दिया है, यानी कि इसको शुरू कर दिया है, ओपन कर दिया है उस डिबिया को जिसमें से ये मतलब जो ये यानी आप कहना चाहते कि पटारी खुल चुकी है और ऐसी खुली है कि हम सब के सामने अगर हम फिर भी ना समझ सकें तो फिर खुदा मतलब हम सबकी मदद। आपने ये भी कहा कि पहला कदम रख चुके हैं लीडर्स। डेफिनेटली जो भी कुछ होने वाला है अजीज भाइयों, एकदम चेंजिंग आई है, एकदम चेंजिंग इस हफ्ते में एकदम दुनिया में चेंजिंग आ रही है, और आप न्यूज़ देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजिंग आएगी, आगे देखते हैं होता है क्या। सही बात है। और जो ऑब्वियसली ब्रेकिंग न्यूज़ होती है हम उस पे गौर करते हैं, देखते हैं, और नबूवत से फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये जो खुदा के कलाम में लिखा क्या ये उसी के हवाले से हो रहा है फुलफिल। तो आज हम देखेंगे कैसी जबरदस्त नबूवत फुलफिल हुई है रिसेंटली के अमेजिंग, सोच भी नहीं आप सकते। तो जब गोग मगोग यानी कि जूज मजूज की जंग की हम बात करते हैं, आपको पता है कि जंग होने से पहले साम 83 का जंग होगा, यानी कि खाने पीने जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है यूरोप में जो आए हैं, जो अभी रिसेंटली जो है इजराइल ने आज ही अनाउंस किया है कि वो सीरियन रेफ्यूजीज को, जो फर्स्ट टाइम एवर जब से ये मतलब जूइश नेशन बनी है, ये स्टेट बना है, तब से पहली बार जो है वो रेफ्यूजीज को ले रहे हैं, और वो भी सीरियन बच्चों को जो वॉर इफेक्टेड हैं उनको ले रहे हैं, उनको स्कूल्स में डालेंगे, तालीम देंगे, और 6 मंथ्स के बाद उनको जो है ऑब्वियसली केयर में पहले डालेंगे, फिर उसके बाद जो अरब वहाँ के रहने वाले हैं, जो मुस्लिम फैमिलीज हैं, वो एडॉप्शन के लिए उनको मतलब पहल दी जाएगी। सो वो बच्चे पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब इजराइल में जो है, वैसे तो वो बहुत लोगों की मदद करते हैं, बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि मैं एक पढ़ रही थी खबर सरफराज के इजराइल के जो हॉस्पिटल हैं जो गोलन हाइट्स के पास या बॉर्डर के पास हैं, तो जब वो दूसरी कंट्रीज, एक औरत थी वो प्रेग्नेंट थी और वो छुप कर अपने हस्बैंड के साथ रात को आई, यानी सीरिया से भी आ रहे हैं, और उन्होंने हॉस्पिटल जो है इधर इजराइल में
وہاں آ کے اس نے بچے کو جنم دیا. تو کہتی اس نے بہت بڑی رسک لی. اس کا ہسبینڈ کہہ رہا تھا تم رسک لے رہی ہو, لیکن وہ کہتی کہ جو میں نے سنا ہے کہ جو کیئر مجھے ملے گا یہاں وہ مجھے اپنے ملک میں نہیں مل سکتا. سو بہت ساری باتیں جو میڈیا نہیں اسے مطلب کور کرتا, نہ اسے بتاتا ہے. بٹ یو بی سرپرائز ہاں مینی عربز ہیں اور سیرینس ہیں اور لیبنیز ہیں جو وار افیکٹڈ لوگ ہیں. اسرائیل کیسے ان کی لک آفٹر کر رہا ہے ہاسپٹلز میں, کیسے ڈاکٹرز ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں. اٹس امیزنگ. انفارچونیٹلی گولان ہائٹ کے اوپر عزیز بہنوں بھائی بہت بڑا ہاسپٹل کھولا گیا ہے. وہ خاص طور انہی کے لیے کھولا گیا ہے. یروشلم سے کافی دور ہے. جی 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 ظاہری بات ہے کہ وہ کس لیے کھولا گیا ہے کہ جو بھی وہ سرحد کے بالکل اوپر ہے, گولان ہائٹ کے اوپر ہے, جو بھی لوگ جنگ سے یعنی ہارے ہوئے, مارے کوٹے ہوئے, بھوکے پیاسے بچے زخمی جو آتے ہیں, صرف وہ زیادہ سے زیادہ ان کو ہی وہاں ان کا علاج کیا جاتا ہے. اور وہ ظاہری بات ہے اسرائیلی نہیں ہوتے, لیکن عزیز بہنوں بھائیوں خدا کے لوگ انسانوں کو پیار کرتے ہیں. خدا کے لوگ سوشل میڈیا جو سی این این ایسی رپورٹس بھی دیں نہیں تو وہ یوزلی اینٹی ہی ہوتا ہے, ان کے خلاف ہی ہر بات ہوتی ہے. لیکن آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسی حرکت مطلب ہمارے جو لیڈرز نے کی ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. اور اس میں جب ہم دیکھیں گے کہ گوگ میں گوگ جو جنگ کی بات کرتے ہیں, جو آف کورس آرمیگیڈن وار لگنا ہے, یہ جنگ لگنی ہے اور یہ ضرور لگنی ہے, لیکن اس کا جو ہے آغاز یعنی کہ شروع ہو گیا ہے. اور یہ امیزنگ پروفیسی ہے. آج آپ جب اسے دیکھیں گے اور سنیں گے تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ ہم اس جنگ کی بات کرتے ہیں, کیا ہم یہاں ہوں گے اس جنگ کے وقت یا پھر یہ ہمارے وقت میں ہی لگ جائے گی. نہیں عزیزو, جب ہم پروفیسی ٹائم لائن کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ پہلے کیا ہونا ہے. پہلے ریپچر ہونا ہے, ریپچر کے بعد باقی کی باتیں ہیں. جب ریپچر ہو گیا دلہن چلی گئی گھر دلہے کے ساتھ, تو باقی بعد میں دیکھا جائے جو کچھ بھی ہونا ہو جو دنیا میں ہوگا وہ بھی لکھا ہوا ہے. لیکن ایز اے بلیور ان کرائسٹ ہمیں جو خدا نے کلام دیا ہے اسے ہمیں ایز اٹ از شیئر کرنا ہے. تو ایزیکیل 38:18 میں لکھا ہے کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا. تو یہ پہلے اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ جوج مجوج یعنی کہ گوگ میگوگ کی جو جنگ لگنی ہے, جس کے لیے ایزیکیل کو بہت پیاری خدا نے زبردست رویا دی, بہت بڑی رویا, بہت بڑی رویا ہے کہ یہ جو آنے والی جنگ ہے ارمجدون کی جو وار ہے عزیز بہنوں بھائیوں, یہ جو لگنے والی ہے خدا کے نبی کو پہلے سے بالکل عیاں کر دیا, بالکل صاف صاف دکھا دیا. یہ بھی نہیں کوئی اس میں ڈاؤٹ ہے. اس میں جو نام لکھے گئے ہیں وہ تو ہو سکتا ہے نا ڈاؤٹ ہو جائے, کوئی شک ہو اس میں. عزیز بہنوں بھائی کوئی شک گنجائش ہی نہیں ہے. جب پڑھتے ہیں 38 چیپٹر ہے ایزیکیل کا, 38واں باب ہے اور اس کی آپ نے کہا 18, لیکن ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایزیکیل کی کتاب, حزقیل نبی کے معرفت لکھی گئی کتاب جو ہے اس میں 38 باب یعنی 38 باب تے او دی شروع تو اگر تسی عزیز بھنوں کو یہ پڑھ لو تے تھانوں بہت ہی اچھا لگے گا, اور بہت ساری گلاں تھوڑے تے عیاں ہو جان گیاں, کھل جان گیاں, اور جو کچھ ہون چل رہا ہے اے بھی تھوڑے اوتے سارا کچھ کھل جائے گا. تے عزیز بھنوں کو میں 18ویں آیت پڑھنا ہے. ایتھے لکھا ہے اور یوں ہوگا کہ ان ایام میں یعنی انہاں دناں اور یوں ہوگا کہ ان ایام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا تو میرا قہر میرے چہرہ سے نمایاں ہوگا, خداوند فرماتا ہے. کیونکہ بس اتنا ہے, مطلب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ واقع ہی کہ وہ دن آئے گا اینڈ دیٹ ڈے اٹس گون کم ٹو پاس. یہ ہونا ضروری ہے کہ جو قومیں ہیں ساری اسرائیل کے خلاف آئیں گی اور خداوند جو ہے ان سے بدلہ لے گا, کیونکہ جو میجورٹی آف دا ورلڈ یعنی کہ تقریباً زیادہ سے زیادہ دنیا نے جو ملک ہیں انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنی, اور اس کو کہتے ہیں آرمیگیڈن اور آخری جنگ جو ہوگی. اس کے لیے جو ریسنٹلی پروفیسی میں نے جو جس کو دیکھا ہے اور باقی بھی جو مطلب کیا کہتے ہیں پروفیسی بلیورز ہیں یا ایکسپرٹ ہیں یا اسکالرز ہیں, ان کے بھی تھاٹس اس میں شامل کیے ہیں میں نے کہ انہوں نے کیا اس کے بارے میں کہا ہے. پیرس میں خاص طور پہ جو کانفرنس ہوئی ہے ریسنٹلی, جی اور اس میں جو ایک ایسی نبوت پوری ہوئی ہے کہ جس کو واقعی پروفیٹک ورلڈ کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ ہم لوگ تو حیران ہو گئے جب یہ ہوا, اور بلیو کریں کہ 2 دن واقعی میں سو نہیں سکی. جیسے جیسے وہاں چل رہی تھی کانفرنس چل رہی تھی, کیونکہ یہ اتنی پروفیٹک تھی, یہ اتنا فلفلمنٹ ہوئی نا اس پروفیسی کی کہ آج ہم دیکھیں گے حوالے جب خدا کے کلام سے لیں گے کہ یہ اس کے لیے ہو رہی ہے جو واقعی لاسٹ اینڈ وار, جو ورلڈ وار
3 ہونا ہے، اینڈ ہونا ہے، جس میں ہم نے بہت بڑی نبوت کو مطلب کھولا ہے اور کور کیا ہے کہ کیسے آخری وقت میں ہوگا اور کیسے دنیا کا کتنا جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے اور کتنے 250 ملین کی آرمی ہوگی. تو اب یہ دیکھیں گے کیسے یہ ہوگی، یہ فلفل ہمارے سامنے ہو رہا ہے. 70 نیشنز، یہ بڑا انٹرسٹنگ نمبر تھا کہ 70 کنٹریز جو تھی، نیشنز جو تھی، مل کر انہوں نے یہ کانفرنس کی. اور ان کے لیڈ کون تھے، اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ اوباما. ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ جو اب تو نہیں ہے، اس وقت تھے جب انہوں نے اوباما براک، انہوں نے اس کو ماسٹر مائنڈ کیا اور اس میں ماؤتھ پیس جان کیری استعمال ہوئے اور انہوں نے مل کر کہاں یہ کانفرنس ہوئی، اور کوئی جگہ نہیں، فرانس میں، یعنی کہ یورپ میں اکٹھا کیا گیا. تو یہ سنڈے والے دن اس کانفرنس کو رکھا گیا اور بڑی خوشی سے ہم نے تصویریں بھی دیکھی اور میں تو بہت مطلب ٹینس اس بات کو دیکھ کر کے اور سوچ کر حیران بھی ہو رہی تھی، خدا تیرے خلاف منصوبے باندھے جا رہے ہیں، تیرے خلاف یہ قومیں اکٹھی ہو رہی ہیں. کیا ہم نے اس دن کو we're living in those days. کبھی سوچا تھا کہ جب ہم اس پروفیسی کو دیکھتے کہ ہم اپنے گھروں میں ہوں گے، اپنے کاموں میں لگے ہوں گے اور خدا کے لوگوں کے خلاف، اس چھوٹے سے ملک کے خلاف یعنی کہ منصوبے باندھے جا رہے ہیں، فتویٰ دیا جا رہا ہے. اور یہ میں ساری باتیں سوچ رہی تھی. تو جب دیکھیں کہ کانفرنس 70 نیشنز جب ملی اور کیا سائن کرنے کے لیے، یہ کہ جو یہودی لوگ ہیں ان کا اس جگہ پہ جو خدا نے ان کو ہیکل دی تھی، جو جگہ خود دی تھی، اس پہ ان کا کوئی حق نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے ایریز جو کور کیے ہیں اس کا بھی نام لیں گے. لیکن اس کو دیکھتے ہوئے کہ وائی 70 کیوں مطلب جو تھے نیشنز اکٹھی مل کر مطلب انہوں نے یہ فائنل یہ جو ڈیسیجن لی کہ 70 ملک اکٹھے ہوئے. ڈیڈ یو نو دیٹ کہ اکارڈنگ ٹو دی ورڈ آف گاڈ، جینیسس چیپٹر 9 کو دیکھتے ہیں، اس کی ورس 19 یا آگے بھی پیچھے پڑھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. تو اس میں 70 جو ہیں یعقوب کی جو فیملی کے ممبرز تھے. آپ کو یاد ہے کہ وہ جب کال پڑا تھا تو وہ مصر گئے تھے. They went to Egypt. اور یہ جو ہے اور اس وقت بھی پتہ ہے آپ کو کہ اس طرح سے پھر اس کے بعد ان کو نکال دیا گیا تھا. سو بیسکلی جو ہم دیکھ رہے ہیں سرفراز وہ ریپیٹ ہونے والا ہے. اس میں دیکھا کہ جب 70 جب کال پڑ گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، تو یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بھیجا. جو اس کا آلریڈی ایک بیٹا جو تھا جوزف جو تھا آلریڈی ایجپٹ میں تھا، پہلے سے وہاں موجود تھا، خدا نے پہلے سے بھیج دیا تھا. Isn't it a bit like sending Lord Jesus to warn؟ یسوع کو پہلے بھیج دینا اور وارن کرنا دنیا کو کہ اس کا خاتمہ ہونے والا ہے، یعنی کہ سب کچھ جو ہے تباہ ہونے والا ہے. اور ریسکیو کون کرنے آئے گا؟ جوزف، یعنی کہ یشوع آئے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بہت ریزیمبل کرتا ہے لارڈ جیسس کا رول اور جوزف کا. تو اسی طرح سے جوزف کو پہلے بھیج دیا، خدا نے بھی اپنے بیٹے کو پہلے بھیج دیا تاکہ وہ پری وارن کر سکے لوگوں کو. اسی طرح سے جب وہ کال پڑا، کھانا پینا ختم ہو گیا، تو جو یعقوب تھا، خدا کا بندہ تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ وہاں سے جا کے اناج لے آئیں تاکہ وہ کھا پی سکیں. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یوسف نے اپنے آپ کو ریویل کر دیا، بتا دیا کہ میں ہی تمہارا سگا بھائی ہوں. تم نے جس کو تم نے بیچا تھا چند سکوں کے لیے، لارڈ جیسس کو بھی بیچا گیا تھا for 30 shekels. 30 سکوں کے لیے ان کا بھی مطلب قیمت چکائی گئی تھی. تو جوزف کو بھی چند سکوں کے لیے بیچا گیا تھا. تو اب جب وہ ریویل کرتے ہیں کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، تو واپس ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ، جن کو اپنے وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو واپس وہ آتے ہیں اور یعقوب کو یہ بتاتے ہیں کہ جو تیرا بیٹا مریا ہوا ہے اب وہ زندہ ہے اور وہی تجھے گھر بلاتا ہے. اور پھر وہ 70 جو تھے اس کے بیٹے بچے تھے، ان کے آگے بچے تھے، بہویں تھی، ٹوٹل ملا کر 70 جنے وہاں گئے تھے. جب وہاں گئے ہیں تو پھر اس کے بعد آگے بات کھلتی ہے. لیکن اس کو اگر ہم پڑھیں کہ یعقوب کے 70 بیٹے گئے تھے، یعنی کہ 70 فیملی کے لوگ تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ گوگ میں گوگ، کیونکہ وہ تو غیر قوم تھے، بت پرست تھے جن کے درمیان وہ جا رہے تھے. وہ بڑی جنگ اس کے بعد ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو غلامی میں ڈال دیا. 400 سال کی غلامی انہوں نے کاٹی. 400 years they were enslaved to Egyptians. ان کے لیے کام کیا نا. پھر اس کے بعد موسیٰ آیا اور کیسے چھڑایا. سو اینی وے دیٹ وڈ بی اندر اسٹوری. لیکن یہ 70 نیشنز کا جو ہے نا، یہ ہم دیکھنا چاہیں گے. 70 جو نمبر ہے نا، پیدائش کی کتاب چیپٹر 9 میں دیکھتے ہیں، اس کی 19 ورس میرے سامنے ہے. کیونکہ
ہاں جی پڑھیں. کہتے ہیں نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سیم، حام اور یاف تھے، اور حام کو کینان کا باپ تھا. حام کینان کا باپ تھا، یہی تینوں نوح کے بیٹے تھے، اور انہی کی نسل سے ساری زمین پھیلی. 20ویں آیت. نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی لیکن 19ویں آیت یہی ہے کہ یہی تینوں نوح کے بیٹے تھے اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی. That's right. So 19ویں آیت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ نوح کے بھی جو تھے 70 گرینڈ سنس تھے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اچھا آپ نے وہ کور کر لیا 9-19 کو. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں جو ببلیکل کانسیپٹ ہے 17 نیشنز کا، 70 یعنی کہ نیشنز کا، یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرانا کہہ سکتے ہیں کہ کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے نا. جوئش اینشنٹ جوئش سورسز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے اسرائیل کے خلاف آخری وقت میں 70 قومیں جو ہیں خدا کے لوگوں کے خلاف کھڑی ہوں گی. یعنی کہ چھوٹا سا ملک اسرائیل کے خلاف 70 nations will come against them. Basically مطلب دنیا پوری آ رہی ہے against most of the world کہہ لیں کہ ان کے خلاف ہوں گی. تو یہ جو ہے تالمود جو ہے آپ کو پتہ ہے نا، تالمود کتاب ہے، اس میں وہ اس کے اکارڈنگلی اگر دیکھا جائے تو جو ہیبرو لیٹرز کی جو ویلیو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نیومیریکل آرڈر میں ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جو گوگ میں گوگ ہے اس میں واقعی 70 نیشنز انوالو کا مطلب لکھا ہوا کہ نیشنز جو ہے اسرائیل انہیں ہرائے گا، ڈیفیٹ کرے گا. بے شک یہ مل کر قومیں آئیں گی لڑنے کے لیے، لیکن آخری وقت میں گوگ میں گوگ کی جنگ جو ہوگی اس میں یہ ہرائے گا ملک. اور یہ جو ہے کہاں ہوگا؟ یسوع کے آنے سے پہلے، مسیانک ایرا شروع ہونے سے پہلے، یعنی کہ لارڈ جیسس کے آنے سے پہلے تو یہ سب کچھ ہوگا. اچھا پھر کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایزیکیل 39:11 میں دیکھیں کہ اس وقت حال کیا ہوگا. جن قوموں کو اسرائیل ہرائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا، کیسے ان کے اوپر وہ جنگ کرنے کے لیے فوج جو چڑھ آئے گی. 39 جی فہم یہاں یہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 11ویں آیت میں لکھا جوج کی تدفین. ان جوج جو اتنے مریں گے، جوج ماجوج جو لڑائی جنگ قوم جوج مریں گے جو ماجوج کی جگہ کے ہیں، ماجوج کی جگہ اصل میں جوج ہیں. اور کہتے ہیں جوج کی تدفین، ان کو دفنایا کیسے جائے گا. یہاں لکھا ہے اور اسی دن یوں ہوگا کہ میں وہاں اسرائیل میں جوج کو ایک گورستان دوں گا، یعنی راہ گزروں کی وادی جو سمندر کے مشرق میں ہے، اس سے راہ گزروں کی راہ بند ہوگی، اور وہاں جوج کو اور اس کی تمام جمعیت کو دفن کریں گے. اسرائیلی کریں گے دفن. اب دیکھیے کتنا خوفناک ہے، مطلب سوچنا کہ اتنے لوگ مر جائیں گے اس جنگ میں، جب یہ 70 نیشنز کہنے اکٹھی ہو کر آئیں گے خدا کے اس ملک کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. اور پھر خداوند جو یسوع مسیح کے مطلب آنے سے پہلے یہ ہوگا، پھر خداوند یسوع مسیح اس میں انٹروین کریں گے اور ان کو جتائیں گے. اور اس کے بعد جو مطلب یہ دفنانے کا جو ہم نے پڑھا، اتنے لوگوں کو مطلب بیری کیا جائے گا، کیا حال ہوگا سفرال. لکھا ہے اتنے 70 ممالک ہم نے کانفرنس کیے تھے، لیکن اب ان کی جو فوج بننی ہے وہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا گیا. کتنے کروڑوں کی جو فوج ہے وہ اٹیک کرے گی. جیسے جوج مجوج ہے اور بھی جو ممالک ان کے ساتھ ملیں گے تو مل کر کے اسرائیل پر یہ تیسری جنگ جو دنیا کی تیسری وار ہے وہ اسرائیل سے شروع ہوگی. اور یہ جنگ جو سٹارٹ ہو چکی ہے، جو اس کے جو تیاری ہو رہی ہے ایسا کہ ان کو کیسے ان کے خلاف ووٹ ڈالا جائے. جب ووٹ ڈالا جائے گا یہ نہیں مانیں گے، پھر یہ سوچیں گے کہ ان کے اوپر اٹیک کیا جائے. تو عزیز بہنوں بھائیوں، اب یہ جنگ میں جیسا کہ پہلے ہم نے ابھی بتایا تھا کہ یہ پٹاری جو اب کھل چکی ہے اور اس میں سے جو لیڈر ہیں انہوں نے پہلا قدم جو باہر رکھ دیا ہے. اور میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں آگے اس پہم یہ اتنے لوگ وہاں خداوند کی قدرت سے، مطلب کہ خداوند کے جلال سے، اور خداوند کہتے ہیں کہ ان کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکلے گی، تلوار سے وہ اس طریقے سے مارے جائیں گے یہ جوج کے لوگ ہیں. تو یہاں کہتا ہے کہ اس جگہ کو، جوج کو اور اس کی تمام جماعت کو دفن کریں گے، اور اس جمعیت جوج کی وادی اس کا نام رکھے. جمعیت جوج کی وادی نام ابھی تک جوج کی وادی اسرائیل میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، خاص ایک مطلب وہ جگہ بن جائے اتنی وادی ہے سمندر کے مشرق میں لکھا ہے.
اور یہاں قبرستان، یعنی قبرستان کیا ہوگا، مطلب اتنے مریں گے کہ ان کو مطلب کہ کیسے دفنایا جائے گا یہ آگے ہم نہیں جانتے. اور 12ویں آیت ہے 7 مہینوں تک بنی اسرائیل ان کو دفن کرتے رہیں گے. 7 مہینے تک، وہ بھی نیو ٹیکنالوجی کے ذریعے، کرینوں کے ذریعے. یہ جو بڑے بڑے جو ٹریکٹر ہیں، سوری جو ٹرک ہیں، ان میں یہ لاشیں 7 مہینوں تک یہ اٹھا کر کے ان کو دفنایا جائے گا. کیونکہ خدا کہتا کہ تیرا ملک جو ہے پاک ہونا چاہیے، تو جلدی جلدی یہ کریں گے. لیکن ان کو پھر بھی اتنے لوگ مریں گے جو جوجھ کے، اور ان کی جو جماعت ہوگی اور بہت سارے ممالک مل کر، اور یہ جنہوں نے 70 ووٹ ڈالے ہیں یہ بھی ساتھ ہی ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ شروعات ہے، ہم کہہ نہیں سکتے اس کا، لیکن خدا جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن اتنے لوگ مریں گے. پرمجیت جوج کی وادی اس کا نام رکھیں. 7 مہینوں تک بنی اسرائیل ان کو دفن کرتے رہے تاکہ ملک کو صاف کریں. ہاں، اس ملک کے سب لوگ ان کو دفن کر، ہر ایک بندہ اٹھ کے جہاں بھی کوئی لاش نظر آئے گی ان کو اٹھائیں گے اور ان کو وہاں دفن کریں گے. اور یہ ان کے لیے ناموری کا سبب ہوگا، ناموری کا سبب ہوگا. جس روز میں تمجید ہوگی، جس روز میری تمجید ہوگی، پھر لوگ خدا کی تمجید کریں گے. دنیا کو پتہ لگ جائے گا، جو نہیں آئیں گے نا، کہ وہ تو بھی 70 کے 70 جو ملک تھے، 70 لیڈر تھے، کتنے کروڑ کی فوج لے کے اسرائیل پر اٹیک تو کر دیا، لیکن وہ تو مارے گئے. اور خدا کہتا میری ناموری، خدا کا نام، اس کے نام کی سبب سے جس روز میری تمجید ہوگی، خدا فرماتا ہے، اور وہ چند آدمیوں کو چن لیں گے جو اس کام میں ہمیشہ مشغول رہیں گے، اور زمین پر گزرتے ہوئے راہ گزروں کی مدد سے ان کو جو سطح زمین پر پڑے رہ گئے، یعنی مردے، دفن کریں گے تاکہ اسے صاف کریں. پورے 7 مہینوں کے بعد تلاش کریں گے. جب وہ ملک میں سے گزرے اور ان میں سے کوئی کسی آدمی کی ہڈی دیکھے تو اس کے پاس ایک نشان کھڑا کر دے گا جب تک دفن کرنے والی جمعیت جوج کی وادی میں اسے دفن نہ کرے. اور شہر بھی جمعیت کہلائے گا، شہر بھی جمعیت کہلائے گا، یوں وہ زمین کو پاک کرے گا. یہ ہم نے پڑھا ہے چیپٹر 39 سے، زیکیل 39 سے. اچھا، اب یہ جب ہو رہا تھا 70 نیشنز مل رہی تھی، اور جو اس میں نہ اسرائیل موجود تھا نہ ہی پیلسٹائن، اور جن کے حق میں یہ فیصلہ سنانے والے تھے، لیکن دونوں ہی کنٹری میں سے ان کے کوئی بھی ریپرزینٹیو نہیں تھے. تو جس میں برطانیہ نے بھی صرف ایز اے آبزرور گئے ہیں، انہوں نے بھی کوئی اس میں پارٹیسپیشن نہیں لی. جب یہ کانفرنس چل رہی ہے، ادھر اسرائیل میں ریبائی جو ہیں سرفراز ایک خاص پیسیج ہے جس کو ریسائٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہے خروج کی کتاب چیپٹر 1 ورس 5. کیونکہ جو 70 نیشنز جب مل کر ایک ایسا فتویٰ دینے والی ہیں، اسرائیل کو ایک ایسا ایسا قانون پاس کروانے والی ہیں، ایسی بات منوانے والی ہیں جو بالکل خدا کے خلاف ہے کلام کے، تو یہ جو، اور اتنی ہوشیاری سے یہ کام کرنے کی کوشش کی کہ پریزیڈنٹ اوباما جو تھے 5 دن رہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے مطلب انوگریشن میں، پریزیڈنٹ بننے میں، اس سے پہلے یہ کام کروانا بات ہے کہ جن لوگوں کا ملک ہے اسرائیل، جو ابراہیم، آئزیک اور یعقوب کو دیا گیا، اسی سے وہ چھین کر مطلب ان لوگوں کو 70 نیشنز کو ملا کر یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہودیوں کا ان پہ کوئی حق نہیں ہے، ان کا کوئی ان سے لینا دینا نہیں. یروشلم جو انہیں ایک عبادت کا گھر جو داؤد کے ذریعے خدا نے بنوا کے دیا، سولومن کے ذریعے، اور جو بعد میں لوگ آئے وہ کہیں ان کا حق ہے، اور جن کی اوریجنل زمین ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. افسوس خاص طور پہ اس بات پہ آتا ہے کہ جو لوگ اس کے لیے استعمال ہوئے اس نیگیٹو کام کے لیے، ان کی سزا ان پر افسوس، خدا ان پر افسوس کرتا ہے جو جس کے ذریعے جب یہ 70 نیشنز اکٹھی ہوئی ہیں، اور ادھر یہودی قوم جو ہے وہ جانتی ہے کہ یہ آخری دن کا وقت، آخری دنوں کا وقت ہے کہ قومیں ان کے خلاف آئیں گی. اور جیسے تلمود میں لکھا ہے ہیبرو لیٹرز کے اکارڈنگلی، جیسے میں نے کہا، جو 70 ہے وہ گوگ اور میگوگ یعنی کہ ساری نیشنز کو خدا کے قوم کے خلاف لائے گا اور وہ ڈیفیٹ ہوں گے. لیکن یہ یسوع کے آنے سے پہلے ہوگا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو ویلی آف ہیمن اسے وہ کہلائے گی جہاں یہ سارے دفنائے جائیں گے. جوج کی
زمین. اچھا تو یہودی نہ کہ صرف اسرائیل میں بلکہ جہاں کہیں بھی بسے ہوئے ہیں اس دن انہوں نے خاص یہ ریڈنگ کی ہے اس تورا کی. انہوں نے لیا خروج کی کتاب سے The Book of Acts جس میں 70 جانوں جس میں 70 جانوں کا ذکر ہے. جیسے میں نے یعقوب کے آگے 70 جو تھے خاندان اس کو 70 ممبرز جو تھے وہ کس طرح سے ایجپٹ میں گئے ان کا ذکر ہے. پڑھ لیتے ہیں خروج بالکل ایسا ہی ہے 1 اور اس کی 5 آیت. لکھا ہے عزیز بہنوں بھائیو خروج کی کتاب ایکسوڈس جو اس کا چیپٹر ہے پہلا ہے اور پہلی آیت سے پڑھتے ہیں. اگر آپ کے پاس اردو پنجابی ہندی گجراتی میں بائبل ہے تو ضرور اس کو نکالیے اس کو پڑھیں کہ یہ 70 کا جو ہندسہ ہے یہ کیوں اتنا یعنی ڈیجٹ اس کا جو یہ مطلب کہ اس کے ایک بڑی خاص وجہ ہے کہ 70 کا جو ڈیجٹ استعمال ہوا ہے. اسرائیل کے بیٹوں کے نام جو اپنے اپنے گھرانے کو لے کر اسرائیل کے بیٹوں کے نام جو اپنے اپنے گھرانے کو لے کر یعقوب کے ساتھ مصر میں آئے یہ ہے روبن شمعون لاوی یہودا اشکار زبلون بنیامین دان نفتالی جد آشر اور سب جانے جو یعقوب کے سلب سے پیدا ہوئے یعنی یعقوب سے پیدا ہوئے 70 تھی یعنی بیٹے اور ان کی اولاد جو تھی all together 70 تھے. اور یوسف تو مصر میں پہلے ہی سے تھا. یوسف اور اس کے سب بھائی اور اس پشت کے سب لوگ مر مٹے اور اسرائیل کی اولاد برومند اور کثیر التعداد اور فراوان اور نہایت زور آور ہو گئی اور وہ ملک ان سے بھر گیا. سو یہ دیکھ لیں کہ یعقوب جسے ہیبرو میں یعقوب کہتے ہیں جیکب کو یعقوب اور یوسف یعنی کہ یوسف جسے کہتے ہیں جوزف سوری انگلش میں یہ ان کا ذکر ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے یہ آلریڈی مطلب تھے اور کیسے انہی میں سے جو ہے پوری دنیا میں بھی بھری ہے انہی سے ہی بھری ہے ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جو 70 نیشنز کا ذکر ہے پھر سے 70 نمبر ہے وہ جو چلڈرن آف جیکب اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور جو آپ کو پتا ہے کہ جو پوری دنیا میں بھی بسی ہوئی ہیں یہ قومیں یعنی کہ انہی میں سے ہی بسی ہوئی ہیں. لیکن یہ گوگ جو ہے جو ایک ایسی قوم ہے گوگ میں گوگ جسے کہتے ہیں ہم تو یہ جو قوم ہے اس کو کیسے تیار کیا جا رہا ہے. اچھا اس دن کیا ہوا کہ جب یہ پیرس میں کانفرنس ہوئی بے شک مطلب پریزیڈنٹ اوباما تو وہاں نہیں موجود تھے لیکن مطلب پلان انہی کا ہی تھا سارا سوچ خیال جو ماسٹر پلان انہی کا ہی تھا کہ کس طرح سے جلدی جلدی یہ کام ہونا چاہیے. آپ کو پتا کہ جان کیری جب سے حکومت پریزیڈنٹ اوباما کے آئی تو اس کے دوران انہوں نے کتنے پیلسٹائن کے اور اسرائیل کے چکر لگائے اور اپ اینڈ ڈاؤن تھے کہ پیس ٹریٹی کسی نہ کسی طریقے سے سائن ہو جائے. حالانکہ یہی نہیں صرف باقی بھی جو جارج بش لے لیں کلنٹن کا بہت انٹرسٹ تھا انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ پیس ٹریٹی سائن ہو جائے. جس دن یہ پیس ٹریٹی سائن ہو جائے گی سمجھو کہ مصیبت کے دن شروع ہو گئے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہوا. تو یہ انہوں نے بڑی پوری کوشش کی لیکن 5 دن رہنے کی ابھی بات تھی 5 دن ہی صرف انہوں کو آفس میں رہنا تھا 5 more days ان کے رہ گئے تھے. لیکن انہوں نے یہ جو سینٹرل رول اس میں پلے کیا کہ 70 قوموں کو یونیفائی کیا اکٹھا کیا. یہ بڑی بات ہے اتنے تھوڑے سے عرصے میں اکٹھا کر لینا اور کیسے ان کے لیے مطلب پورا انتظام بریک فاسٹ لنچ ڈنر ہو رہا ہے کانفرنس ہو رہی ہے مطلب آ کے جو ہے میڈیا کو فیس کر رہے ہیں اور کیا تفصیل سے بتا رہے ہیں. لیکن یہ بڑی بات ہے کیونکہ یہ ایک کہتے دن میں تو نہیں ہو جاتا لیکن اس کی پری پلاننگ کب سے ہو رہی ہوگی بہت دیر سے ہو رہی ہوگی کہ 5 دن ابھی آفس میں رہتے ہیں. اور کیسے جلدی سے ان کو کیوں یہ کیا انہوں نے اس لیے کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ پرو اسرائیل ہے وہ پسند کرتے ہیں اسرائیل کو. پسند سے ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انصاف ہے وہ پسند کرنا چاہیے اور سچائی پسند کرنی چاہیے جو حقیقت ہے اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن اب یہ جو ہے کہ 70 نیشنز کو یونیفائی کرنا اکٹھے کر کے ایک چھت کے نیچے لے کے آنا that is what is we call is Bible prophecy being fulfilled right before our eyes. اسے کہتے ہیں کہ بائبل کی نبوت ہماری آنکھوں کے سامنے فلفل ہونا اسے مکمل اسے پورا ہونا. تو جب یہ اکٹھی ہوئی تو انہیں دیکھیں کہ ان میں یہ مداد ضرور دے گئے کہ ان میں یہ ابیلٹی ہے کہ انہوں نے اکٹھا کر لیا کنونس کر لیا بالکل اکٹھا کر لیا انہوں نے بے شک کسی نہ کسی طریقے سے بھی کیا لیکن انہوں نے کر لیا. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ عزیز بھائیو بائبل کے اصول کے مطابق جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق تو انہوں نے اکٹھا ہونا ہی تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا اکٹھا کرنے والا کون ہوگا
انہوں نے اپنا کام دکھا دیا 5 دن پہلے ہی، اس سے پہلے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بنے، بالکل ان سے پہلے انہوں نے یہ کر. اور پہلے خاص بات میں کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی جو یورپ کے اندر ایمبیسی کھلی ہے وہ جو ویٹیکن میں سب سے پہلی جو مطلب کہ فلسطین کی جو ایمبیسی کھولی گئی ہے، یہ اس پر ذرا غور کریں، یہ کیا بائبل کے مطابق ہے؟ سب سے پہلی جو یورپ میں ایمبیسی کھولی گئی ویٹیکن میں کھولی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کنہوں نے کھلوائی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ طور طریقہ شروع ہو جائے گا تو سمجھے خدا یہ جنگ کی تیاری آخری وقت میں جو ہے خاص طور پہ پوپ کا یا کیتھولکزم کا ان کا بہت بڑا رول ہوگا. ہاں جی، کیونکہ ان کا بہت بڑا رول ہوگا جی. اس میں آخری جنگ میں. تو خیر اینی ہاؤ لیٹس گو فردر. اس میں پھر آگے ہے کہ جو جن کے تھرو ہوتا ہے ان کا وہ بھی چنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے جوڈس اسکیریٹ تھا، وہ چنا ہوا تھا اس کام کے لیے کہ خدا ان کو 30 سکوں میں بکوائے گا، ٹھیک ہے. اور جو ٹھومس تھا ڈاؤٹر سے کہتے شک کرنے والا تھا، وہ بھی چنا گیا تھا کہ وہ شک کرے گا. پترس تھا، اس نے خدا کے نام کی منادی کرنی، وہ بھی چنا گیا تھا. پال بھی چنا ہوا تھا. سو ہر شخص جو ہے وہ چنا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ کردار جو اس کا اس نے پلے کرنا ہے. اب پریزیڈنٹ اوباما کو بھی چنا ہوا تھا اس بات کے لیے، اس قسم کا لیڈر ہوگا جو یہ کام کرنے میں پہل کرے گا. یہ بھی اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ اگر پہلے نہیں کبھی ایسے ہوا کہ 70 نیشنز کو کسی اور لیڈر نے اکٹھا کر کے یہ بات کی ہو، تو ان کو بھی چنا گیا. تو کہتے ہیں کہ جب نہ، کیونکہ جو بائبل ہے اس میں بہت نمبرز کا بہت کہتے ہیں خیال رکھا جاتا ہے، ذکر ہے. اور خاص طور پہ ریبائی جو ہے وہ تو اس بات کو بڑی کیلکولیشن کرتے ہیں اس کو. تو ہیبرو میں کہتے ہیں کہ اگر اس کا جیومیٹریا اگر کیا جائے تو پریزیڈنٹ اوباما کے فل نام کا، تو کہتے ہیں ان کا نمبر بنتا ہے سب سے پہلے یہ 44th پریزیڈنٹ، یعنی کہ 44 نمبر پہ. اور یہ جو ہے اس میں افسوس سے جو تورا میں اگر دیکھے جائیں تو اس جو 44 نمبر ہے یہ ایکچولی اندھیرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈارکنس کے لیے. تو کہتے ہیں جو اور ان کا نمبر بھی بنتا ہے 357، یعنی کہ ایک کم نمبر ہے مسایا. ہیبرو میں مسایا مشائق کہتے ہیں جو ہو، اس کی مطلب نمبر جب ہم گنتے ہیں تو ایک نمبر کم پڑتا ہے. آپ نے فرمایا 357 ان کے نام کو جوڑ کر ہیبرو میں 357 بنتا ہے. اور ایک اور 358 مشائق کا نمبر ہے، مسایا کا 358 جو مسایا کا نمبر ہے. تو ایک ہی نمبر ان کا کم پڑتا ہے. یہ ایک ریبائی کی مطلب کیلکولیشن ہے. خوبصورت بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما میں مطلب ایک خاصیت تو یہ ماننی پڑے گی، ایبلٹی ہے کہ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، یونیفائی کیا. لیکن اگر ہم دیکھیں اس میں نیومرولوجی کے اکارڈنگلی جو ایک نمبر ہے اس کے ڈیجٹس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس پہ ہم نے کافی بار بات کی. اس کا جو اس کی ویلیو ہوتی ہے، ہر ڈیجٹ کی ان کے نام کی نیومیریکل جو ہاں اس آرڈر میں اس کو جمع کریں تو ان کا نمبر 357 بنتا ہے. ہمارے اردو میں کہتے ہیں حروف ابجد، ٹھیک ہے. ہر جو حرف ہے یعنی اس کے نمبر ہے، یعنی الف کا، بے کا، پے کا، جس طرح یعنی اے بی سی کا بھی جو یہاں بھی ہے تو اس کے نمبر ہے. ان کو پھر یہ جو ہاتھ وغیرہ دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ان کو جمع کر کے تو ان کے نمبر نکال کے تو وہ ویلیو اس کی بتاتے ہیں کہ یہ برابر. تو آپ نے کہا کہ ان کا ہے 357 اوباما کا بنتا ہے. لیکن ہیبرو میں جو مسایا کا ہے، ہمشائق کا ہے، وہ ہے 358، یعنی کہ ان کا ایک نمبر ہی کم پڑتا ہے. Amazing. کہتے ہیں کہ ایک ہی نمبر کم پڑتا ہے، ایک حشم یعنی کہ ایک ہی نمبر کم پڑتا ہے، جس سے مطلب اب ہمیں آگے کیا کہہ سکتے ہیں، مسئلہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ فالس مسائل کہہ سکتے ہیں. اچھا، اور ان کے کنٹراسٹ میں جن کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اسرائیل کے فیور میں انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے اپنی ایمبیسی بھی موو کر دی ہے یو ایس اے کی، جو کہتے ہیں پچھلے 40 سال سے اس بات کو کسی نے بھی ڈیئر نہیں کیا کرنے کے لیے. تو اب ان کے کانٹراسٹ میں اگر دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ جو الیکٹ ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ بھی 70 سال کے ہیں، ہی از آلسو 70 ایئر اولڈ. اور کہتے ہیں کہ ان کے وہ 45th پریزیڈنٹ ہیں یونائٹیڈ کنگڈم کے.
سوری USA کے, اور ان کا جو اگر نمبر کاؤنٹ کیا جائے تو ان کا نمبر ہے 424, اور وہ ایکچولی ایکول ٹو مسایا بنتا ہے. ان کا نمبر 424 ہے, اور وہ کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں فرام دا ہاؤس آف ڈیوڈ, رائٹ, داؤد کے گھرانے سے, یعنی کہ ان کے گھرانے سے جو ہے کہ وہ جو مسایا کا نمبر بنتا ہے. اور اب یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہم نے دیکھا کہ یہ ربائی یوسف برجر جو جنہوں نے کنگ ڈیوڈ ٹوم ہم گئے ہیں وہاں کا وہ پورا وہ خیال رکھتے ہیں, ماؤنٹ زائن پہ یروشلم میں ہے, انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو کنیکشن ہے بٹوین جو ٹرمپ کے بنتا ہے اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ یہ مسایا ہے, بٹ لیکن وہ جو کوالٹیز ہیں, وہ جو کچھ خوبیاں ہیں, جو اچھائی ہے, ویسے مطلب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو خوبیاں ہیں ان میں جو اچھائیاں ہیں, جو ان کی عادت ہے, اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسایا تو نہیں ہو سکتے لیکن اس طریق پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے کہ ان کے مطلب جو اسرائیل کے ہمیشہ خلاف باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ ان کے فیور میں جو ہے اس طریقے سے کہہ سکتے کہ مسایا ہی ہے کہ ان کے فیور میں جو مطلب کام ہو رہا ہے. مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں مسایا کی مثال دی گئی ہے کہ وہ اس کام میں آگے بڑھیں گے اور اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے, بچانے کی کوشش کریں گے, اور پروٹیکشن دیں گے. ہاں جی, خدا نے کہا کہ جو ابراہیم, آئزک اور یعقوب کے گھرانے کو برکت دے گا, خدا اس کو, اس کے خاندان, اس کے پشت در پشت کو بلیسنگ دے گا. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ برکت لی ہے بلیس کر کے اسرائیل کو, کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی امریکن ایمبیسی جو یروشلم میں موو کرنے والے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا آج کل سبجیکٹ بنا ہوا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سرفراز خدا کے کلام کے مطابق دیکھیں تو 70 نیشنز کا آنا صرف اور صرف ہمیں یہی وارن کر رہا ہے. ایک تو لارڈ جیسس کے واپس آنے کا, ٹھیک ہے, جس طرح سے قومیں تہس نہس میں پڑی ہوئی ہیں, جس طرح سے ہلچل مچی ہوئی ہے, اور خاص طور پہ اسرائیل کے خلاف جتنا زیادہ ہو سکے ان کو مطلب بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو گوگ میگوگ کی جنگ ہے جی, اس کی تیاری پہ یہ قومیں چل پڑی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ 38-39 میں یہ جو وار لگنی ہے, یہ بہت ہی مطلب ایسی وار کبھی نہیں لگی جیسی یہ وار لگنی ہے. تو کیا یہ ان کو جب اکٹھا کر لیا گیا ہے, یہ کہا اس میں ریزولوشن 2334 ڈکلیئر کیا گیا, اور جو کہتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے بالکل یہ الیگل بات ہے. یہ کہا گیا کہ یہودی نہ تو جوڈیا میں, نہ سامریا میں, نہ گولن میں, نہ ہیبرون میں نہیں رہ سکتے, ان کا کوئی حق نہیں ہے. یعنی کہ پری 1967 وار کے جو ان کے بارڈرز تھے اس کو سکویز کر کے پھر واپس لے آؤ. یعنی کہ نہ تو یہ بچ سکتے, رہ سکتے ہیں کون سے علاقے, جوڈیا میں, ٹھیک ہے, جو یعقوب نے اپنے بیٹوں کو دیے تھی جگہ, یہ ان کے قبیلوں کو دیا گیا تھا, یہودا, جوڈیا, سمیریا, گولن اینڈ ہیبرون. اور اب یہ جو ہے یہ مطلب ایک ایسی ہے کہ یہ جو خاص طور پہ ویسٹرن وال ہے, ٹھیک ہے, جروشلم ہے, بائبل میں ہم جب پڑھیں, میں کہتی ہوں کہ ان کو بائبل پڑھانا چاہیے, تو یہ بہت ساری جنگ ختم ہو سکتی ہے. بہت زیادہ یہ جو مطلب 70 نیشنز کا اتنا خرچہ انہوں نے کیا, وہ کسی ہماری کنٹری میں بیچارے غریب بچوں کی شادیاں کرا دیتے, جو پیرنٹس اپنے بچوں کو بیٹیوں کی شادیاں کروانا چاہتے, کاش انہیں کو یہ ڈونیشن دے دیتے. اور جانے سے پہلے ڈونیشن سے بات آئی, پریزیڈنٹ اوباما نے پتہ نہیں کتنے ملین جو ہے اور پیسہ بھی دے دیا, ڈونیٹ بھی کر دیا. تو ایسی یہ مطلب حرکتیں کرنے سے کیا پروف کرتے ہیں یہ لیڈرز, بے شک وہ یو ایس اے کے ہوں, ہمارے ہوں یا انڈیا کے ہوں. پرابلم یہ ہے کہ جاتے جاتے شرارت کر لیں, یہ بہت حیران کر دینے والی بات ہے. شرارت تھی جس کو اصل میں کئی لوگ ایسی کام کرنے سے گھبراتے ہیں, کیونکہ بائبل انہوں نے پڑھی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بائبل نہیں پڑھی ہوئی, لیکن یہ اپنا نام پیدا کرنے کے لیے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. لیکن یہاں یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو بھی اس میں صلح کرائے گا, جو بھی اس پہ سائن کروائے گا, ٹریٹی سائن ہوگی, یہ بلا بلا جو بھی, وہ ہی اینٹی کرائسٹ کے شخص ہوں گے. تو انہوں نے یہ میں ایک آپ سے کویسچن اور عزیز بہنوں بھائیوں سے بھی کویسچن کرنا چاہتا ہوں, یہ پوچھنا چاہتا ہوں شاید معلومات کے لیے. بات یہ ہے کہ اسرائیل ایک کنٹری تھا جس پر دوسری ایک قوم نے اٹیک کیا اور پھر اپنا مذہب وہاں لے آئے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں بھی اٹیک کرو اپنا مذہب پھیلا دو, پھر اس کے آپ مالک بن جاؤ. لیکن جب یہ واپس اسرائیلیوں کے پاس آیا ملک, آزادی ملی, لیکن ان علاقوں میں اگر آپ یہ ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ نے اٹیک کیا تھا تو آپ کا تو کوئی اس ملک میں حق نہیں بنتا,
تو یہ یعنی ایک قوم کی یا ایک نیشن کی بات مانی جائے ہر جگہ کہ نہیں جی جب ہم اٹیک کریں گے ہم یہ آپ کو مذہب تبدیل کرا دیں گے پھر یہ کنٹری ہمارا ہو جائے گا. یہ ایک مطلب کہ طریقہ کار ہے. میں اس کو طریقے کو کچھ طریقے سے کہ پولیٹکس کے حساب سے کہ بہت سپر دماغ کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی سپر دماغ ہوگا جو کہتا ہے کہ اٹیک کرو پھر لوگوں کا مذہب تبدیل کر دو تو وہ کبھی وہ جائیں گے نہیں. تو جہاں جہاں اٹیک کیا گیا وہاں لوگوں کو کہا جی یہ ملک ہمارا ہے. لیکن اگر اسرائیل کہے کہ ہمیں جب آپ نے وہاں سے نکالا ہے فارغ عربوں میں سے نکالا ہے تو یہ جو ہمارے جو شہر تھے ہمیں دے دیے جائے تو کیسا رہے گا؟ اگر آج اسرائیل کہے کہ فلاں شہر جو آج عرب کے اندر ہے وہاں ہماری آبادی تھی جب آپ نے ہمیں نکالا وہاں سے اٹیک کیا مذہبی طور پر ہمیں نکال دیا گیا وہاں سے تو ہم کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارا شہر تھا ہمیں واپس دیا جائے. تو کیا عزیز ایسا ہو سکے گا؟ ہو سکے گا. اسرائیل جو ہے یہ خروج کی کتاب سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طریقے سے جب خروج ہوا اور کینعان میں یہ لوگ آئے اسرائیل کو یہ ملک دیا گیا خدا کی طرف. یہ ریٹن ہے نا ریٹن. یہ ڈاکومنٹس ہیں بائبل جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے یہ ڈاکومنٹس ہیں کہ کس طریقے سے. اب وہ کہیں جی یہاں تو آپ کو ہے ہی نہیں تھے ٹھیک ہے نا. اگر وہ کتنے ہزار سال بعد کوئی قوم وہاں آ کے بس جائے بس نہیں جائے بلکہ ان کو اپنا مذہب دے دیا جائے جہاں جہاں ان کا مطلب کام چلا انہوں نے اپنے مذہب کو پھیلا دیا. اب وہ بیٹھے ہیں اور بہت سارے آگے اصل میں فلسطینی لوگ جو تھے جو دوسرے جزیروں سے آئے تھے اور کچھ عربوں سے آئے تھے یہ مل کر یہ اب وہ فلسطین نام لیکن بائبل مقدس میں فلسطین لکھا ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا فلسطینوں کا قبضہ. تو عزیز بہنوں بھائیوں اگر آج بھی کوئی کہے کہ ہم کسی ملک میں جا کے اٹیک کر دیں وہاں کے لوگوں کو کہیں جی آپ کہیں جی مذہب تبدیل کرو سب سے پہلے ہی کام یہ کریں مذہب تبدیل کر لو تو کل کو کہیں جی یہ جو کنٹری ہے یہ اب ان کا نہیں ہے ہمارا ہے ٹھیک ہے نا. آج بھی جیسے کسی بچی کو اٹھا کے لے کے جو اس کو کلمہ پڑھا دیا جائے کہ نہیں جی اب یہ ہماری چونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے نا وہ چاہے زبردستی پڑھایا ہو چاہے ایسا ہوا. تو یہ ایک طریقہ کار تھا کچھ نیشنز کا. لیکن عزیز بہنوں بھائیوں بائبل مقدس کو یہ ڈاکومنٹس ہیں ریٹن ہے کہ کہاں تک اسرائیلیوں کی سرحد تھی. اب یہ میں خدا جانتا ہے کیونکہ یہ سارا خدا کا پروگرام ہے اور یہ بائبل مقدس میں اس کو پڑھنے کے لیے نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں نہ اوباما کہہ سکتا ہے نہ ٹرمپ کہہ سکتا ہے. لیکن یہ نبوت کیسے پوری ہوئی کہ جو 70 نیشنز کو اکٹھا کرنا 70 قوم کو یعنی کہ نیشنز کو ملکوں کو اکٹھا کرنا اور وہ بھی اسرائیل کے خلاف مطلب کہ یہ جو ہے جو جگہ ان کی عبادت کا گھر تھا اب تو ان کے پاس ہے نہیں لیکن وہ ہے وہ بھی نہیں ان کے پاس وہ بھی لے لیں. اور کیسی بات ہے یہ اس بات کے لیے 70 نیشنز کو منا لیا اگری کروا لیا. اور خدا کہتا ہے کہ افسوس ہے کہ جو ایسے مطلب خدا کے لوگوں کے خلاف منصوبے باندھتے ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اب جو بھی کہ اسرائیل کا آدھا انچ بھی زمین دے گا نا جو خدا کہتا ہے خدا اسی شخص پہ مصیبتیں لائے گا آفتیں لائے گا. اب نہیں دے سکتے وہ زمین کا تھوڑا سا بھی حصہ نہیں دے سکتے حالانکہ ابھی تو اور بنتا ہے ابھی تو جہاں تک بائبل مقدس میں جہاں تک سرحدیں خدا نے اسرائیلیوں کو اسرائیلی یعنی یعقوب کے لگا لیں اگر اسرائیل کا نام بہت اچھا نہیں لگ رہا تو یعقوب کے بیٹوں کو جو علاقہ بانٹا گیا اس کی سرحدیں ہیں وہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے. وہاں تک سرحدیں اگر انہوں نے زبردستی ان کو چھوٹا سا بنا دیا لیکن وہ یہ بڑھیں گی. ابھی بھی اعلان کیا گیا کہ ہم مکان تو بناتے جائیں گے یہ ہمارا ملک ہے ٹھیک ہے نا. اب اس ملک کو ہی نہیں مانتے کچھ لوگ تو نہیں نا مانتے کچھ ممالک ہیں کہ وہ اس ملک کو مانتے ہی نہیں. اور جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یہ جو علاقہ ہے سارے اسرائیل کے بیٹوں کو جہاں کچھ نہیں تھا تب یہ علاقہ انہوں نے بانٹ لیا اس کی سرحدیں ہیں ان کا سب کچھ ہے. اب اس کے بعد کئی سالوں کے بعد یعنی 1400 سال یا 1300 سال یا 1200 سال بعد
یا کوئی ایک قوم اٹیک کر کے اس کو کہتے کہ نہیں یہ اب ہمارا ملک ہے، تو پھر ایسے جہاں بھی اٹیک کیا جائے پھر یہ تو پرانا سسٹم ہے، اٹیک کرو اور وہاں قبضہ کرو کہ یہ ہمارا ہے۔ اب بس یہ بات ہم اس پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت بھی ہوا جا رہا ہے کہ یہ جو نبوت ہے ہمارے سامنے جو ہے، کین یو امیجن، یہ پوری ہوئی ہے جنوری کے مہینے میں 2017 میں، اور یہ اتنی بڑی نبوت ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں ضرور ذکر کرنا ضروری تھا، چپ نہیں رہ سکتے تھے، لیکن اتنی جلدی ریپڈلی جلدی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اٹس امیزنگ، پروفیسیز فلفل ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، اور میں ایکچولی ایکسائٹیڈ، خوش ہو رہی ہوں کیونکہ یہ لکھا ہے کہ ایون ربائی بھی کہتے ہیں بے شک وہ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو وہ تو بیبی جیزس جیسے ہمارے لیے مسیح بن کر ہے وہ تو نہیں مل رہا، لیکن ان کو فالس مسیح ملنے والا ہے، کیونکہ وہ جس مسیح کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ ایکچولی فالس مسیح ہوگا، وہ ہوگا جو وہ ایگزیکٹلی جیسے سفراز نے کہا کہ ویٹیکن میں دیکھیں کہ کبھی ہوا ہے کہ ایسی ایمبسی، پہلی ایمبسی وہ بھی پیلسٹائن کی بنائی جائے، یورپ کے کسی علاقے میں نہیں کھولی گئی، اور وہ بھی ویٹیکن میں، اور ویٹیکن ایک مذہبی سینٹر ہے ہاں، اور اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ سرفراز پھر یہ جو، اور پھر 17 نیشنز کا اکٹھے ہونا وہ بھی یورپ میں، ان کے خلاف منصوبہ باندھنا، پھر آخری وقت کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں واقعی یہ ہمیں تصویر، دور کی جو تصویر ہے پہلے دھندلا نظر آتا تھا، اب جو ہے آہستہ آہستہ صاف ہونے لگا ہے، تو خدا کے کلام کے مطابق یہ نبوت پوری ہوئی کہ یہ ملک جو ہے واقعی اسرائیل کے خلاف جو ہے جوج مجوج یعنی کہ گوگ میگوگ کی آرمگیڈین تھرڈ ورلڈ وار جو لگنا ہے، اس میں یہ قومیں شامل ہوں گے۔ آپ بھی تھوڑا سا ہوم ورک کریں اور دیکھیں کون کون سی قومیں جو تھی اس میں شامل ہوئی۔ 70 خاندان، 12 بیٹوں کے جو اولادیں ہیں، آگے ٹوٹل کرے 70 بنتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں 70 نیشن آج اسرائیل کے 70 خاندان کہہ لیں اور 70 نیشن ان کے سامنے کھڑی ہیں، اور مقابلہ ہوگا اس میں، ٹھیک ہے نا، 70 خاندان اور 70 نیشن نے ابھی جنوری میں 70 خاندان میں 70 ممبر، 70 ممبر ان کی اولاد سارے 70 بنتے تھے۔ تو عزیز بہنوں بھائیو، 70 نیشن نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا ہے، 70 یعقوب کی اولاد کے 70 خاندانوں کے، اس لیے کہتے ہیں کہ زائن آئین یعنی کہ یہ جو نمبرز ہیں نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں ہیبرو کے کیلنڈر کے مطابق، تو جو نظر اپنی رکھنی ہے خدا کے اوپر، خدا کے مقدس کلام کے اوپر۔ 2017 جو ہے ایک خاص سال ہے، 7 نمبر جو آپ کو پتہ ہے اس کی بہت اہمیت ہے، اور دعا میں چھپے رہیں، خدا کے نام کو جلال دیں، اور ضرور اپنے گلوری ٹی وی چینل کو سپورٹ کریں۔ آپ کے سپورٹ سے ہی اس طرح کے پروگرام بن پا رہے ہیں اور آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ گاڈ بلیس یو، اپنا خیال رکھیے گا، شلوم، جے مسیح کی، جے مسیح کی، تھینک یو۔